बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बड़े मज़े के अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश की जा रही है अपनी पसंद के मुताबिक चलाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं रहे और ना ही चलेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करते हैं और उसके बाद फिर पहली एक खबर और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी खबर, सारी अपनी अपनी जगह पे अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब को जेल में डाला गया था और उनके बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए गए थे, बहुत सारे अंदाजे, और वो सारे के सारे गलत साबित हो गए हैं। और सबसे बड़ा अंदाज़ा ये था कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं, जेल में जाने से बहुत डरते हैं और ये बहुत डरपोक हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। उसके बाद ये था कि जब ये जेल में चले जाएंगे तो ये 72 घंटे के अंदर अंदर ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे और कहेंगे कि जनाब मुझे यहाँ से निकालें। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे मच्छर काटते हैं, अडयाला से अटक से निकालें, मुझे किले से निकालें, और वो सीधे उड़े थे और सरूर पैलेस जद्दा में चले गए थे। और फिर अभी भी देखा पिछले, जबकि हालांकि जेल बहुत अच्छी थी, एयर कंडीशन जेल थी, खाने सब घर से आ रहे थे, बाजार से भी आ रहे थे, और हलीम भी आ रहे थे, निहारी भी आ रहे थे, पाए भी आ रहे थे, लस्सियां भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा था। जेल में एयर कंडीशन लगे हुए थे, बल्कि इतने इजाफी कंबल होते थे कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी दिया जाता था, बाकी हमसायों को भी दिया जाता था। बेहतरीन बिस्तर वहाँ पे मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ नहीं रहना, और वो वहाँ से निकले और चले गए लंदन और 4 साल वहाँ रहे और उसके बाद वापस पहुँचे। और अब फिर वो लाडले के लाडले हैं और अब लाडले की रेनोवेशन की जा रही है और लाडले की नोक पलंग सवारी की जा रही है, लाडले की लाडियाँ उनके साथ की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब का कंपैरिजन करें तो बिल्कुल उनको सही मानों में जो जेल है, जो वो सही जेल जो आम कैदी को दी जाती है, बल्कि वो दहशतगर्द को जो दी जाती है, जो गैर मुल्की जासूस को, गैर मुल्की दहशतगर्दों को दी जाती है, उनके साथ वो सलूक किया गया। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो बंदा जो है वो किसी और नस्ल का है और किसी और तरह का है, और अब उन्होंने मांगा तो क्या मांगा, उन्होंने एक्सरसाइज के लिए मशीनें मांगी, उन्होंने वॉक के लिए जगह मांगी, ये सब कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने कल उनको विजिट किया है काफ़ी अरसे के बाद। उन्होंने पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान आए थे, अब डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने विजिट किया है, उनका तिब्बी मुआयना किया है क्योंकि वो पर्सनल मुआलिज हैं उनके। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है और उनकी अपनी ही गुफ्तगू है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक 73 साल का, 70 साल 73 साल का कैदी जो है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो किस हालत में इस वक्त जेल में है और उनकी सेहत कैसी है, उनका दिल कैसा है, उनका दिमाग कैसा है, उनके किडनीज गुर्दे कैसे हैं, उनके फेफड़े कैसे काम करते हैं, ज़रा सुनाते हैं आपको जी। आज मुझे इमरान खान साहब को अडयाला जेल रावलपिंडी में मिलने की इजाज़त मिली और तकरीबन 3 बजे से 3:30 बजे तक मैं उनसे मिला। मैंने उनसे बात की, उनको उनकी हिस्ट्री पूछी, उनको एग्जामिन किया। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, खाना उनको ठीक मिल रहा है जेल में, उनको नींद ठीक आ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके लिए उनको एक एक्सरसाइज बाइसिकल दी गई है और वो तकरीबन 1 घंटा रोज उसके ऊपर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। कोई और फिजिकल कंप्लेंट्स नहीं थी उनको। उनको मैंने एग्जामिन किया तो पिछली दफा की तरह उनका हार्ट रेट, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छी थी सारी। और जैसे मैंने पिछली दफा बताया था, उनकी उम्र के हिसाब से उनका ब्लड प्रेशर जो इस उम्र के आदमी का होना चाहिए उससे बहुत कम था, उनका हार्ट रेट भी उससे कम था, और ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि उनकी जनरल फिजिकल कंडीशन और उनका दिल और उनके फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और ये क्योंकि उन्होंने लाइफ लॉन्ग इतनी एक्सरसाइज की है तो उनका हार्ट रेट भी एक आम आदमी से काफी कम है। दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको मैंने पिछली दफा रेकमेंड की थी हाजमे के लिए दवाई, वो उनको दी जा रही है। एंड ओवरऑल मुझे उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी लगी। एक चीज का उन्होंने जरूर जिक्र किया जो कि एक पहले भी उनको प्रॉब्लम रही है। पिछले साल जब उनके ऊपर हमला हुआ था और उनको बुलेट्स लगी थी टांगों में, तो उस वक्त से उनके पैर में थोड़ी सी सरसराहट और थोड़ी सी सेंसेशन का मसला रहा है कि उनका थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वहां पे उनको सही तरह महसूस नहीं होता पैर के अंदर। तो वो तकलीफ अभी भी है उनको और उसके लिए मैंने कुछ दवाई सजेस्ट की है।
کافی اب دیر ہو گئی ہے اس کمپلینٹ کو، اور مجھے میں کہہ نہیں سکتا کہ اس سے کچھ خاص فرق پڑے گا یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک پرسسٹنٹ کمپلینٹ ہے ان کو جب سے وہ انجری ہوئی تھی 1 سال پہلے۔ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ وہ باقاعدگی سے شیو کر رہے ہیں، جو کہانیاں تھیں کہ ان کو شیو کرنے کا موقع نہیں مل رہا، انہوں نے داڑھی اگا لی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے اپنے مینٹل ویل بینگ کے لیے، اینڈ اوور آل مجھے بہت اچھی کنڈیشن میں لگے وہ، اور میں کافی مطمئن ہوا ان کو ایگزامن کر کے۔ تو یہ ایک ایسے لیڈر کی صحت اور ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جو جیل میں اس وقت قید ہیں اور بغیر کسی قصور کے قید ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے دولت نہیں لوٹی، انہوں نے مال نہیں بنایا، اس لیے وہ قید ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی کنڈیشن ہے اس وقت، تو وہ کیا ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو کہ چند دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے۔ اور ان کو آفرز ہوئیں اس دوران عمران خان صاحب کو کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، آپ لندن چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ بنی گالہ میں چلے جائیں، بس صرف آپ سیاست سے الگ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں مانے اور وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال اور یہ عمران خان صاحب پہ اس وقت کتنا پریشر ہے، کتنا سٹریس ہے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ صحت جو ہے اس کے بعد سٹریس کیا ہے۔ سٹریس یہ ہے کہ ان کو پچھلے دنوں کہا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہو رہی ہے، آپ کو موت کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا جائے گا، سائفر کیس میں آپ کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، عمر قید سزائے موت، عمر قید سزائے موت، اور یہ کہہ کر ڈرایا گیا۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور ان کو پتا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا مقدمہ اوپن کورٹ میں چلایا جائے، کھلی عدالت میں چلائیں، جا کے پتہ چلے، اور اس میں وہ ببانگ دہل اپنا ایک ہی فری اینڈ فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں مانگ رہے۔ اور یہاں تک کہ ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کل ایک اور جو القادر ٹرسٹ جس کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، ایک تو القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی ہے احتساب عدالت میں، اور انہیں کہا کہ جی اب آپ رہا کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کا بولا گیا تھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، اور وہاں سے وہ شفٹ ہو گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو۔ تو کل پہلی دفعہ یہ ہوا کہ القادر ٹرسٹ کے جو دستاویزات تھیں وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ان کے وکلا انتظار پنچوتھا، نعیم حیدر پنچوتھا اور شہباز کھوسہ، تینوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور تینوں پریس کانفرنس کر کے انہوں نے ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں، اور تمام ڈاکومنٹس میڈیا کو دے دیے۔ اور اس میں جو چیزیں بنیادی چیزیں تھیں، یہ پریس کلب اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور جو بنیادی اس میں باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق کوئی رقم یا پروفٹ ٹرسٹیز یا ان کے رشتہ داروں کو نہیں مل سکتا، یعنی کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے کسی رشتہ دار کو بھی ٹرسٹ کا جو پروفٹ ہے وہ نہیں ملے گا، کوئی تنخواہ نہیں ہوگی اور کوئی رقم نہیں ہوگی۔ یہ ہے ٹرسٹ جو قائم کیا گیا، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے بنیادی طور پہ۔ تو ڈیڈ میں واضح لکھا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اس میں تعلیم کے فروغ کے لیے نہیں ہوگا تو یہ ٹرسٹ کو واپس چلا جائے گا، اس کے علاوہ اس کا ذاتی استعمال کوئی نہیں ہے۔ اتنا فری اینڈ فیئر جو ہے فیئرلی یہ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کا کوئی پیسہ اس میں انوالو نہیں ہوا اب تک، جتنا بھی وہاں پہ بلڈنگ ہے، زمین ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور پیسہ واپس آنے پر نیب نے کریڈٹ لینے کے لیے اس کی باقاعدہ طور پہ جو 190 ملین پاؤنڈ آیا تھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کل جو پریس کانفرنس میں بتائے گا وہ ساری بتائی گئی کہ بیسیکلی 190 ملین پاؤنڈ کہاں سے آیا تھا۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس نے پکڑا تھا، اور یہ ایک 1 ہائیڈ پارک بلڈنگ ہے، اس کو خریدا تھا ملک ریاض صاحب نے۔ کس سے خریدا تھا؟ لاڈلے کے بچوں سے، اور وہاں سے خرید کے وہ کیونکہ 190 ملین وہ 50 ملین کا خریدا تھا، اور تھی اس کی ویلیو 25 ملین تھی، خریدا 50 ملین میں، وہ آ گیا رڈار میں کہ یہ اتنی سستی بلڈنگ، اتنی مہنگی بلڈنگ مہنگے پیسوں میں کیسے خریدی گئی۔ اس کے بعد وہ ان کی بہو کا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ٹریس ہوا، وہ انہوں نے روکا، فریز کیا، اور اس کے بعد پھر سیٹلمنٹ کے بعد وہ پیسہ ان کی مرضی کے مطابق سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس میں نہ گورنمنٹ انوالو، نہ کوئی پیسہ انوالو، اور نہ ہی یہ پیسہ کا تعلق القادر ٹرسٹ سے ہے۔
تو یہ ساری ڈیٹیل کل انہوں نے ڈیٹیل بتائی، اور اس میں جو چیزیں انہوں نے مزید بتائیں، انہوں نے کہا جی کہ القادر ٹرسٹ کے 2 ٹرسٹی ہیں، عمران خان خود ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، اور کلاس 3 میں لکھا ہے کہ یہ ٹرسٹ دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ہے، اور یہ تعلیم جو ہے ہر طرح کے فرقہ واریت سے پاک ہوگی، غریب لاچار افراد کے لیے یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنسی تعلیم بھی اسی چھت کے تلے دی جائے گی، اور اس وقت بھی 110 طلبہ جو ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ القادر ٹرسٹ کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اور ڈونیشن ڈیڈ ہے یہ پبلک انہوں نے کہا ہے کہ کر دی گئی ہے، اور یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ ایک زبردستی کا ایک کیس بنایا گیا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی پیسہ انوالو ہے، نہ ہی اس میں کوئی اور چیز انوالو ہے، یعنی امبیزلمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ شخص نے ایک پرائیویٹ شخص کو ایک ڈونیشن دی ہے اور اس ڈونیشن کے تحت چل رہی ہے، اور غالباً جو نمل یونیورسٹی اور اس طرح سے دیگر عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، وہ 10,000 ایکڑ ہے اس ٹرسٹ کے پاس جو ٹوٹل زمین ہے جو سارا کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کل انہوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پبلک کر دی ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ اس کے بعد پیچھے بچتا کیا ہے۔ سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں ترمیمی درخواست داخل کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اخراج مقدمہ کی، اور یہ درخواست حامد خان صاحب نے دائر کی ہے، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے میں ذرا تھوڑی سی امینڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ امینڈڈ اپلیکیشن جو ہے ترمیمی درخواست آ چکی ہے عمران خان کی، اور عمران خان کے خلاف سائفر جو ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے، اور درخواست میں ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب پر فرد جرم بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، یعنی کہ مزید نئی فرد جرم بھی اس میں عائد نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے آج امپورٹنٹ جو دن ہے جی، آج شری مزاری کا جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہے اس کے بارے میں آج فیصلہ سنایا جائے گا، محفوظ فیصلہ سنانا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب نے، یہ کافی دنوں سے 21 نومبر سے پینڈنگ ہے اور اس کو آج سنایا جائے گا۔ اب ایک اور آپ کے پاس عمران خان صاحب کا جو کل کیس تھا وہ رہ گیا ایک خبر، اور وہ تھا توشہ خانہ میں۔ توشہ خانہ میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی ہے اور سزا ختم کرنی ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا، اور اس کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے حسب معمول، اور اس میں تفصیلی آرگومنٹس ہوئے، اور تفصیلی آرگومنٹس کے بعد کوئی بھی اس کی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا نیب کے پروسیکیوٹر کے پاس، اور کسی قسم کا کوئی جو ایف آئی اے نے سزا سنائی تھی کوئی نہیں تھا اس میں کسی قسم کا، اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ دلائل دیے، سب کچھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کر دی جائے اور اس کو فارغ کیا جائے مقدمے کو، کیونکہ توشہ خانہ میں جس انداز میں سزا ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اور معطل کیونکہ سزا معطل ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اور مین پٹیشن ہے ہماری، اس کو سنا جائے اور اس پہ فیصلہ صادر کیا جائے۔ لیکن اس پہ جو دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور جلدی جلدی سزائیں دلوانا چاہتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیاست سے اور الیکشن کے سے باہر رکھا جائے، اور اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی معطل ہو چکا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مکمل اختیار موجود ہے، یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا۔ لیکن دوسری جانب بڑی دلچسپ بات تھی جی، اور وہ یہ تھی کہ 2 ہفتے کا وقت مانگا دوسری جانب کے، جی ہمیں 2 ہفتے کا وقت چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کہا جی تحریری جواب آپ دے دیں جو بھی دینا ہے آپ، تو ہم یہ کیس جو ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ یہ اناؤنس کب کرنا ہے، کیونکہ فیصلہ محفوظ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بالکل اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے، تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف قبل از وقت نہ مل جائے، اور بلکہ بر وقت نہ مل جائے، قبل از وقت تو ملنا ہی کیا تھا، بر وقت نہ مل جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔